فاسٹ نیوز میں کہتے ہیں خوش آمدید. ابھی آپ کو قومی اسمبلی لیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. Established by the Indian occupiers in March 2020 to delimit constituencies in IIOJK has rendered a report that has confirmed the worst fears of the people of occupied Jammu and Kashmir. This report is a further manifestation of the Indian government's repugnant plan to disempower and disenfranchise the Kashmiris and turn them into a minority in their own land, blatantly disregarding the universally accepted criteria of taking population as the fundamental basis for delimitation and defying all democratic norms. The Indian government has attempted outrageous gerrymandering. Consequently, the electoral balance has been artificially tilted in favor of Jammu, a non-Muslim majority area having 43.7% of the total population according to the census of 2011, as opposed to Kashmir with a majority Muslim population and having around 56% of the total population of the occupied territory. This attests to India's ulterior motive vis-a-vis IIOJK. In a glaringly injudicious distribution, despite Kashmir making up the bigger portion of the overall Indian illegally occupied Jammu and Kashmir population, only one seat has been proposed for it by the Commission under the illegal Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, as opposed to 6 additional seats for Jammu. The redrawn electoral boundaries are blatantly skewed in favor of the non-Muslim dominated constituencies in the IOJK and have already been rejected by the cross-section of political parties of the occupied territories. Mr. Speaker, these measures are a blatant attempt to help the BJP electoral and political objectives in IIOJK and to make permanent the illegal and unilateral measures of August 5th, 2019. We believe that the whole exercise is illegal and controversial of the relevant UN Secretary Council resolution, international law, and the 4th Geneva Convention, which imposes certain obligation on occupying forces, including not to change the democratic structure of occupied territories. The government of Pakistan has categorically rejected the report of the Delimitation Commission and termed it a farcical exercise. A strong démarche was made to the Indian Chargé d'Affaires, who was summoned to the Ministry of Foreign Affairs. In the letter, I have underlined that the delimitation exercise was designed to further marginalize and divide the Kashmiri people and pave way for yet another puppet government that panders to Hindutva ideology. Going forward, we will continue to reach out to the world community to raise international awareness about India's illegal action and mobilize the requisite response. Our special focus is on the India's illegal action and mobilize the requisite response. Our special focus is on the United Nations, the OIC, and key multilateral forums. I call upon this august House to reinforce our efforts by adopting a draft. قومی اسمبلی کے اجلاس سے اس وقت بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں جو پالیسی ہوگی وہ شیئر کر رہے ہیں. In favor of a Hindu minority. I also take this opportunity to reaffirm in the most unequivocal terms the commitment of the government and people of Pakistan to extend all possible support to the Kashmiri people till they achieve their legitimate right to self-determination enshrined in the UN Security Council resolutions. The resolution as signed is as follows, Mr. Speaker. The National Assembly of Pakistan, recalling the resolution of 6th August 2019, adopted unanimously by Parliament of Pakistan and subsequent resolutions of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir,
deeply alarmed at the situation in IIOJK arising out of the continued Indian occupation in violation of international law and UN Security Council resolutions, expressing grave concern over the series of illegal measures that the Indian occupation forces have been taking to change the demographic composition of the occupied territories in stark violation of international law, particularly the Fourth Geneva Convention and the relevant resolutions of the UN Security Council, denouncing the latest attempt at demographic engineering in IIOJK through a so-called Delimitation Commission constituted in March 2020 in the occupied territory, aimed at artificially altering the electoral strength of the Muslim majority. Noting that the Commission's recommendations have been rejected by a cross-section of political parties in IIOJK, reaffirming Pakistan's complete support and solidarity with the Kashmiri people, rejects categorically the report that the so-called Delimitation Commission that seeks to convert the Muslim majority of IIOJK into a minority and further marginalize, disenfranchise, disempower the Kashmiri population of IIOJK and advance the political and electoral objectives of the BJP. Expresses grave concern that through the delimitation exercise, India is making an attempt to further its illegal actions of 5th August 2019 and subsequent measures, all of which have been categorically rejected by the people of Kashmir and the people of Pakistan. We recall and reaffirms that Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute and a long-standing item on the agenda of the UN Security Council, declares that no facade elections based on a sham delimitation exercise can substitute the legitimacy and indispensability of a free and impartial plebiscite held under the auspices of the United Nations to enable the Kashmiri people to exercise their right to self-determination in accordance with the relevant UNSC resolution. We demand that India honors and fulfills its obligations under international law, UNSC resolutions, and the Fourth Geneva Convention to refrain from bringing about any illegal demographic changes in the occupied territory, urges the Indian government to forthwith end its oppression and widespread violation of human rights and international humanitarian law in IIOJK and enable the Kashmiri people to exercise their inalienable right to self-determination as enshrined in the relevant UNSC resolutions. Calls upon the international community to ensure accountability of India's grave and persistent violations of human rights and war crimes in IIOJK, and to urge India, the occupying power, to immediately halt and reverse any unilateral and all illegal actions in IIOJK and to fulfill its obligations under the relevant UNSC resolution. Reiterates the unflinching commitment and solidarity of Pakistan and the Pakistani people with our Kashmiri brothers and sisters, and reaffirms that Pakistan will continue to extend all possible support in their just struggle for freedom and self-determination, and requests the government to continue to expose and counter the Indian moves before the international community to highlight and forcefully project the Kashmir cause at all bilateral, multilateral fora, including the United Nations and the OIC. I request for this resolution to be passed by the House. Mr. Ramesh Kumar. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे, मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील किए जाने पर इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत ने गैर आईनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की है, मकबूजा कश्मीर की सियासी हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी हमेशा भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहेगा और कश्मीर का साथ देता रहेगा और आने वाले दिनों में हम हर फोरम पर, हर की फोरम पर, ना सिर्फ यूएन में बल्कि इसके अलावा भी तमाम तर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही है कश्मीरियों के खिलाफ, उस पर आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने अपील की हर पाकिस्तानी से
کہ ہر پاکستانی کا بھی یہ فرض ہے کہ جو کشمیریوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو بربریت کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہر پاکستانی اپنی آواز اٹھاتا رہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عوام پر مظالم ڈھا رہا ہے، اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم وزیر خارجہ بننے کے بعد سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے لیے کام کریں گے، اور اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہمیں UN جانا پڑا تو ہم وہاں بھی جائیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جس نے اپنے فائدے کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے تمام اقدامات کیے، اور جو 5 اگست کا جو بھارتی اقدام تھا اسے پاکستان اور تمام امت مسلمہ اس چیز کو مسلسل نیگلیکٹ کرتا آ رہا ہے، اور اس تمام چیزوں کے خلاف اگر ہمیں UN میں جانا پڑ رہا ہے تو ہم وہاں بھی مسلسل پاکستان کے اس موقف کو اٹھاتے رہیں گے۔ سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، کس طرح سے دیکھا آپ نے اس تقریر کو، اس اظہار خیال کو؟ وزیر خارجہ بننے کے بعد بلاول بھٹو نے جو اظہار خیال کیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کا جو مطالبہ انہوں نے UN میں لے جانے کی بات کی ہے، کیسے دیکھا آپ نے؟ دیکھیے، یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، پالیسی سپیچ ہے، اور نئی حکومت کے نئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ آؤٹ لائن آج اپنی پالیسی کی دے دی ہیں، جس میں واضح طور پر جو پیپلز پارٹی کا ایک روایتی موقف رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، کہ پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ہم اپنا وطن کا دفاع مضبوط کریں گے، اور کشمیریوں کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کی جو خصوصی ایک کمٹمنٹ ہے، اور آپ کو یاد ہے 2-4 سال پہلے جب کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے، بلاول بھٹو زرداری تقریریں کرتے تھے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، تو پیپلز پارٹی کا موقف پلس پاکستان کا جو ایک پرنسپل سٹینس ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، وہ انہوں نے بھرپور انداز میں بیان کیا ہے۔ UN میں جانے کی جہاں تک بات ہے، کل بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ ایک خط بھی لکھا ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اور سلامتی کونسل کے پریزیڈنٹ کو، جس میں بالکل واضح طور پر جو 5 اگست 2019 کے اقدامات بھارت نے لیے، یعنی کشمیر کا آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے ایبالش کرنے کے حوالے دیے انہوں نے، اور ساتھ ساتھ جو آج بھی بات کی اور گزشتہ روز اپنے خط میں بھی واضح کیا کہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں جو سو کالڈ حد بندیاں کی ہیں بھارت سرکار نے، ان کا مقصد مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جہاں جہاں مسلم ایریاز اکثریت میں ہیں وہاں پر آپ ڈیموگرافک چینجز یعنی آبادی کی تبدیلی اس طرح کر دیں کہ مسلمان اقلیت میں بدل جائیں اور جو ہندو ہیں وہ اکثریت میں آ جائیں۔ RSS اور BJP کا جو فلسفہ ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ وہاں کیا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری بھرپور اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بطور چیئرمین پیپلز پارٹی اور بطور وزیر خارجہ پاکستان۔ اچھا، لیکن شوکت راجہ یہ بتا دیجیے گا کہ پالیسی لائن تو سامنے آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا بیک گراؤنڈ ہے ایز فار ایز کشمیر اور جموں کشمیر از کنسرن، لیکن اس پالیسی لائن کو دینے کے لیے بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی پریزنس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر؟ بینگ ون آف دا ینگسٹ فارن منسٹر اراؤنڈ، اس کو کس طرح سے پرسیو کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک باقاعدہ لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ لیگیسی ہے پاکستان کے 2 سابق وزیر اعظم کی اور سابق وزیر خارجہ، یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا کریئر جو شروع کیا تھا پولیٹیکل، وہ بطور وزیر خارجہ کے شروع کیا تھا، بعد میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ سملرلی ہز مدر بے نظیر بھٹو شہید، وہ بھی پاکستان کی وزیر اعظم رہی، تو وہ لیگیسی ہے۔ جہاں بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں پریسائزلی ٹو ریسپونڈنگ ٹو یور کوشچن جو ایک پرسپشن ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، اور آپ نے دیکھا گزشتہ رات چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی نے پہلی ملاقات کی ورچوئل، یعنی ٹیلی فون کی تو ہم بات چیت سنا کرتے ہیں کہ مبارکباد کے پیغام بھی آئے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر وہ چینی وزیر خارجہ نے ویڈیو پہ ان کے ساتھ کانفرنس کی جس میں obviously all issues were taken up، اور اسی طرح جب سے یہ وزیر خارجہ بنے ہیں دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں، ایک جنرل گڈ ول ہے پیپلز پارٹی کے بارے کے چیئرمین کے بارے میں، اور جو خاص طور پر پالیسیز ہیں اس ریجن کے حوالے سے
काउंटर टेररिज्म के हवाले से, फिर दुनिया के साथ चलने के लिए ये नहीं है पीपल्स पार्टी की पॉलिसी या बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करें या दुनिया से दूर होकर चलें, ये रीच आउट की पॉलिसी रखते हैं। यानी पिछली गवर्नमेंट से जो कंट्रास्ट आ रहा है हमारे सामने, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी खसूसन चूंकि आप वज़ीर खारजा के बारे में बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, तो रीच आउट की पॉलिसी है कि मैक्सिमम आप रीच करें और डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उनके जरिए अगर कहीं मसाइल हैं या आपका जो सामान है उसको बढ़ाना है, वो थ्रू डिप्लोमेसी हो, न कि थ्रू कॉन्फ्रंटेशन हो। ठीक है, शौकत पराशा हमारे साथ मौजूद रहेगा, मुनीस जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पे पॉइंट लेंगे। अभी कौमी असेंबली की तरफ चलते हैं जहां पर इजलास जारी है, उस हवाले से भी आपको दिखाते हैं। वतन पार्टी का नुमाइंदा करते हुए मोहसिन दावर साहब नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट और साबिक कबायली इलाकों के नुमाइंदा करते हुए अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के कुछ नुमाइंदे सब मिलके ये हुकूमत संभाल रहे हैं जनाब स्पीकर। तो हमने क्यों ये वजन अपने कंधों पे लिया है? ये सिर्फ तब होते हैं, ऐसे हालात सिर्फ तब बनते हैं जब मुल्क और कौम सीवियर क्राइसिस की मुकाबला कर रहे हैं। जंगी हालात हो तो फिर ऐसे सियासी हालात हो सकते हैं। जंग और इमरजेंसी जैसे मैदान हो तो फिर सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के खिलाफ जो सियासी एतराजात है वो साइड पर रख के नेशनल इंटरेस्ट के सोचते हुए इस किस्म की जिम्मेदारी उठाते हैं। और जो पाकिस्तान की तारीख ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, आज हम एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में हैं। इसलिए हर फ्रंट पे क्राइसिस है। जहां हम देखें एक बहरान है, और जितना ही बुरा, जितना ही मुश्किल हम उन बेंचेस पे बैठ के समझ रहे थे कि हालात पहुंच चुके थे, जो वजीर अपने दफ्तर संभाल के पहले दिन जो देख रहे हैं, जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से आपसे मुल्क और कौम के समझाना चाहूंगा कि हालात हमारा अंदाजा से भी बुरा था। The situation in Pakistan is at crisis point. इस पे कोई दो राय नहीं होना चाहिए। चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत हो, पाकिस्तान का आईन हो, पाकिस्तान का जमहूरी इदारे हो, पाकिस्तान के सारे इदारे हो, ये तो हम मान चुके हैं, जानते हैं कि पिछले 4 साल से जिस अंदाज से और जिस तरीके से हर एक इदारा को हमारा नेशनल असेंबली समेत को मुतनाज़ा बनाया गया था, एक शख्स के लिए, एक सिलेक्टेड वजीर आजम की वजह से, वो नुकसान अपनी जगह, मगर जाते जाते जो नुकसान खान साहब और उसकी साबिक हुकूमत हमारे इन इदारे के साथ, हमारा जमहूरियत के साथ और हमारा आईन के साथ किए और आज तक कर रहे हैं, वो भी आपके सामने हैं। जनाबी स्पीकर, जिस तरीके से हमारा जमहूरी हथियार, हमारा जमहूरी अदम एतमाद का मुकाबला करने के बजाय साबिक वजीर आजम ने भागते 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 आईन तोड़ा, जमहूरियत पे हमला किया, वो आपके सामने है। ये सब लोग साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर, सदर पाकिस्तान, on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, और April 10th से लेके आज तक जो आईन शिकनी कर चुके हैं, जो आईन तोड़ रहे हैं, जो आईन पे अमल करने से इनकार आज तक कर रहे हैं, ये नेशनल असेंबली, ये पार्लियामान कैसे इस किस्म के हमले को इग्नोर कर सकते हैं? जनाब स्पीकर, हमारा आईन को एक कागज का टुकड़ा समझ के हमारा तारीख में भरा गया है। हम समझते हैं कि on the night of April 3rd, on the night of April 8th and 9th, and आज तक उस आईन पे हमले हो रहे हैं, और it is the position of the Pakistan People's Party that has been presented before our united government, and I today present before you the Speaker of the National Assembly, that this House must form a high-level parliamentary commission or committee to investigate the events leading up to April 3rd
post April 3rd, of the night of April 9th and April 10th, اور جو اس کے بعد آج تک ہوتا آ رہا ہے اور پنجاب میں جو گیم ہم دیکھ رہے ہیں. اگر میں یہ آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جرم یہ ہوا ہے اور جرم کا سزا یہ ہے اور حکومت کو فوراً ان جرم کے مطابق کیسز لانچ کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے یہ کیس پریزنٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے. اور جہاں تک اپریل 3rd کی انسیڈنس ہے, وہاں تو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ میں صاف بتا دیا کہ غیر آئینی کام ہوا تھا. لیکن آگے جا کے جس طریقے سے ان کورٹس کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا تھا اور جو بھی وہ تسلسل تھا, جس طریقے سے اس سابق حکومت نے اس مقابلہ سے, جمہوری مقابلہ سے بھاگتے ہوئے آئین اور جمہوریت پہ حملہ کیا, جناب اسپیکر, the people of Pakistan expect accountability. and اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت کا ترقی ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا عزت بحال ہو, تو we have to investigate. We have to investigate and come to the bottom of these events. And جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, جو بھی appropriate action ہے, اس investigation کے, in light of that investigation, we can then move forward on this front. اس لیے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اس لیے کہ یہ سنگین حملہ آئین شکنی اگنور کیا گیا, سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے, اور مقدس گائے بن کر ملک اور قوم, ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے اور ایسے حملے کر رہے ہیں جو نہ تو سیاست اپنی جگہ, ہمارا قومی انٹرسٹ کے خلاف ہے, ہمارا آئین کے خلاف ہے, ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ حملے ہیں, ہمارا معاشی صورتحال سے, ان قسم کے ایکشن سے, اس قسم کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نقصان ہی پہنچے گا. اور یہ کیوں سمجھتا ہے کہ وہ مقدس گائے ہے؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مقدس گائے ہیں کہ آج تک کسی ایک سلیکٹڈ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. آپ نے, ہم سب نے یہ اگنور کیا کہ 2018 کے الیکشنز میں ملک کے بدترین دھاندلی کے تھرو, ہمارا ادارے کے حملے کی وجہ سے ایک حکومت بنایا گیا, 4 سال پہ اس ملک میں مسلط ہوا, معیشت کو تباہ کیا, خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا, آئین, جمہوریت, انسانی حقوق, معاشی حقوق پہ حملہ کرتے آئے, صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارتے رہے, بجلی کا بحران پیدا ہوا جہاں بجلی بحران نہیں تھا, پانی کا سنگین بحران پیدا کیا گیا, اور آج تک چولستان ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, ان کو بلاول بھٹو زرداری جو کہ اظہار خیال کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں اسپیکر صاحب سے کہ ایک کمیشن بنایا جائے. مشکل لگ رہے تھے. ہمارا ویٹ کا بحران جیو پولیٹیکل ایونٹ سے پہلا پیدا ہوا تھا. آپ کا یوریا اور کھاد کا بحران ان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس سے پہلے ہوئے تھے. آج جو آپ کا فوڈ سیکیورٹی کا پوزیشن ہے, وہ نہ صرف اس پہلے بحران کو ہم نے کسی طریقے سے فل کرنا ہے, مگر جو جیو پولیٹیکل ایونٹس ہرائزن پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو یوکرین, رشیا اور نیٹو کے درمیان ایک سچویشن پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, پاکستان کو, اس ریجن کو, پوری دنیا کو. ویٹ پروکیورمنٹ میں, یوریا, فرٹیلائزر, ڈی آئی پی کے پروکیورمنٹ میں, جو سپلائی چینز کے انٹرپشنز اس کرائسس کی وجہ سے اور اس سے پہلے کووڈ-19 کی پینڈیمک کی وجہ سے پاکستان کے لیے فوڈ اور انرجی سیکیورٹی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جس کا مقابلہ ہونا ہے. اور ان سارے کے سارے حالات میں
ہم اس وزیر اعظم کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ جو بھی جی بات کرے، وہ جہاں بھی حملہ کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پارلیمانی کمیشن اپنا کام شروع کرے کہ اپریل 3 سے لے کے آج تک جو آئین پہ حملے ہوئے ہیں اس پہ کیا قدم اس ہاؤس سجیسٹ کر رہے ہیں اور اس پہ کیا قدم اٹھایا جائے گا. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہی شخص جو اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کر رہا 30 سال سے، جناب اسپیکر 4 سال سے نہیں، 30 سال سے ہمارا کان پک چکے یہ سن کے کرپشن، چور 4 سال حکومت پہ رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا. خود چور نکلے، خود تاریخ کا سب سے بڑے چور نکلے. یہ نیا حکومت کا ہمارا تو ورژن نہیں ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو کرپشن پچھلے 4 سال میں ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم اور خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں. جس وزارت میں اب دیکھے irregularities ہے، کرپشن ہے. کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ کے اور خاتون اول کے جو دوست ہے ان کے ویلتھ میں اتنا اضافہ کیسے ہوا. کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہی شخص جو اس عہدہ سنبھالنے سے پہلے وہی وزیر اعظم کا اپنا جو فائنانشل پوزیشن ہے وہ 4 سال میں اتنا زیادہ کیسے وہ بیرونی سازش کا بات کرنا شروع کرتا ہے، وہ عدالت پہ حملہ کرتا ہے، وہ ادارے پہ حملہ کرتا ہے. کوئی اس شخص سے پوچھے کہ 4 سال میں آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، آپ نے 4 سال میں پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق پہ کس قسم کے ڈاکے ڈالے ہیں. کوئی اس شخص سے پوچھے کہ پاکستان کو آپ نے کیسے اور کیوں انٹرنیشنل فورمز پہ اپنا ضد کی وجہ سے، اپنا انا کی وجہ سے، آپ کا اپنا سیاست کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچایا ہے. تو وہ جواب میں جھوٹ کہتا ہے، جواب میں حملہ آور ہوتا ہے. اور حملہ آور کس پہ؟ اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ. اس تسلسل کو ہمیں روکنا پڑے گا، اس قدم کو ہمیں روکنا پڑے گا. سیاسی طریقے سے عوام کو سمجھانا پڑے گا اور جمہوری طریقے سے جناب اسپیکر اس ہاؤس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، عدالت کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، سارے ادارے کو اپنے رول پلے کرنے پڑیں گے تاکہ ہم آئینی راستے اپنائیں. پاکستان پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھا تو ہمارا یہ پورا کوشش تھا کہ ہم اپوزیشن کرے، سخت ترین اپوزیشن کرے، مگر آئینی، جمہوری اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپوزیشن کرے. اور ہم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایکسٹریم پوزیشنز پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی، ایکسٹریم موقف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ اپنا احتجاج بھی کرے، جمہوری حملہ بھی کرے، جمہوری پارلیمان میں رہ کے ان کے خلاف قدم اٹھائے اور آپ جیت سکتے ہیں. اور یہ جمہوریت کی کامیابی تھا، یہ آئین کی کامیابی تھا. ایک ایسا تاریخی پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا جس کے نتیجے میں آگے جا کے 100 دنوں کی دھرنے کے بجائے، ادارے پہ فزیکل حملے کے بجائے ایک جمہوری تقریر کے اپنایا جاتا. اور نہ صرف سابق وزیر اعظم کے خلاف، لیکن آئندہ اگر ایسا کوئی وزیر اعظم آئے جو ناکام رہے، نا اہل رہے، اپنے عہدہ سنبھالے کے لائق نہ رہے، تو ایک جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ہاؤس کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے. مگر خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا رہا ہے اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف؟ اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف خان صاحب ایک جھوٹ پہ مبنی ایکسٹریم پوزیشنز لے کے ملک و قوم کے سامنے 2 آپشنز رکھیں کہ زبردستی فوراً خان صاحب کے ٹرمز پہ الیکشنز اب ہو، یا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے پیدا کرنا چاہتے جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے. اور جو بھی یہ اس کا اسٹریٹجی آج کا نہیں ہے. جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس سے اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے
مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا, ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا. یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا, اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا, اور شکر الحمدللہ ان کا یہ اسٹریٹجی ناکام رہا. ہمارا سارے کے سارے ادارے جو ماضی میں متنازع تھے, چاہے ہمارا اپنا ادارہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ ان کے پرووکیشنز کے باوجود آئین اور قانون میں رہ کے اپنے کام کرتے رہے اور جمہوریت کا فتح تھا. تو آج بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا یہی اسٹریٹجی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے, ایسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرے, ایسے غیر ذمہ دارانہ حملے کرتے رہے تاکہ یا اصلاحات کے بغیر ہم الیکشنز کرے, یا وہ پرووک کرے, جمہوریت کو انڈرمائن کرے, جمہوری ادارے کو انڈرمائن کرے اور فورس کرے کہ غیر جمہوری غیر آئینی قدم اٹھایا جائے. جناب اسپیکر, ہم سب کا یہ تسلسل اور ہمارا سب کا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ خان صاحب کا یہ ایک سازش ناکام رہے. ہم سب کے مل کے محنت کرنا پڑے گا کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام ہو اور ہم پاکستان کو بچا سکے. اور پاکستان کو بچانے کے لیے میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات. ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں, ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں, جو کہتے تھے کہ پہلے احتساب پہ انتخاب. ہم جمہوری قوتیں ہیں, ہم انتخابات چاہتے ہیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں, اور ہمارا مطالبہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے, ہمارا لانگ مارچ کے دوران یہ رہا ہے. پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے, پاکستان کی عدلیہ کے سامنے میں نے خود اور ہمارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے, جگہ 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 ہم نے یہ پوزیشن رکھا ہے کہ پہلے ہم اصلاحات کریں گے, الیکٹورل ریفارمز کریں گے. الیکٹورل ریفارمز کے دو پہلو ہیں. سب سے پہلے فوراً جلدی ہم نے جو وہ سارے غیر جمہوری الیکٹورل بلز, آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے, جو ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے, جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارمز میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا, اور آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ مزید جو اصلاحات ہم لے کر آنا چاہتے ہیں, الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں, وہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے سول سوسائٹی, فیفن اور بہت سے ایسے کمیونٹیز ہیں جس سے ہم انگیج کر سکتے ہیں. پاکستان پبلک سے ہمیں رائے لینا پڑے گا, اور وہ سارے رائے کو کنسنسس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان کنسنسس بنا کے اگین فوراً وہ اصلاحات کرنا پڑے گا تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو 2018 میں اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا وہ کبھی بھی پھر اس ملک کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلا جائے. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہم آلریڈی اس کنسنسس پہ ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا, جس میں تقریباً 80-90% تک ہم عمل کر چکے ہیں, جو کام اس پہ رہ جاتا ہے, چاہے وہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن ہو, چاہے وہ جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمز ہو, اور چاہے وہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا کمزور اور سیاسی نظام ہے اس پہ اصلاحات لے آنے کی بات ہو, وہ کنسنسس چارٹر آف ڈیموکریسی میں بن چکا ہے. تو ہمارا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے ہم اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو رہتا ہے کام وہ شروع ہو. جو ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا ہے وہ شاید ایک لمبا چوڑا کام ہو. جو یہاں ہمارا اتحادی ہے شاید وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ اگری کرنے کو تیار ہے, مگر جناب اسپیکر, چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو, ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونا چاہیے.
ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے یہ سارے جماعتوں کے لیے. اور وہ جماعتیں جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ اس ملک میں سیاست کیسا کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہم آئین اور جمہوریت پہ چلیں گے؟ کیا ہم عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھیں گے اور اختلافات رکھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کی رائے شیئر کر کے جہاں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں جہاں ہم اگری کر سکتے ہیں کنسنسس بنا کے ایک مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. وہ بیسک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں نہ صرف یہ سارے جماعتیں مگر وہ جماعتیں جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ فریم ورک ایسا پریزنٹ کیا جائے جس سے ہم اپنے سارے ادارے کو ایک ایسا سپیس دے سکے کہ وہ نان پارٹیزن اے پولیٹیکل جمہوری آئین میں رہ کے کام کر سکے. چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو. جس طریقے سے پاکستان کی سیاست اور معاشرے میں تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے ایک پولرائزیشن اور ڈیوائڈ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. جناب اسپیکر, COD اپنی جگہ, COD2 اپنی جگہ. اگر ہم ایک بیسک کوڈ آف کنڈکٹ پہ سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا. اس لیے جناب اسپیکر, ہم تو ایک زمانے میں انسیولائزڈ ہوتے تھے, اس قسم کے طریقے اپنائے تھے, اور تب تو ایسے ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ طاقت تھا, جو لڑ سکتا تھا, جو مار سکتا تھا, وہ جیت سکتا. اور اوور دا کورس آف ہسٹری civilized nations adopted institutions, norms, rules, laws and constitutions تاکہ لڑنے کے بجائے ہم اپنے مسئلے اس قسم کے ادارے اور مختلف ادارے اور طریقے سے تھرو حل کریں. اور انفارچونیٹلی ہم وہی پوزیشن پہ واپس جا رہے ہیں جہاں ہمارے ادارے اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کہ جو طریقہ کار ہے, جو فورمز ہے, ان کا نہ کوئی عزت رہا ہے, نہ کوئی طریقہ کار رہا ہے. No one is willing to follow the rules of the game. اور جب ہم ادھر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جب ہم جمہوریت, الیکشنز اور جمہوری طریقے پہ یقین اور اعتماد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو رہتا کیا ہے؟ رہتا یہ ہے کہ آپ بھی بندوق اٹھائیں, میں بھی بندوق اٹھاؤں, اور دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں کون نہیں جیتا. یہ حالات بنتے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور یہ ایک وفاقی نظام ہے ہمارا, اسلامی جمہوری وفاقی نظام. اور اگر ہم نے سب اس ملک میں رہ کے, اس سسٹم میں رہ کے, جی کے آگے جا کے ان سارے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے, تو ہم سب کو, سیاسی جماعتوں کو آپس میں, میڈیا کو, عدالت, دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں, ہمیں ایک بیسک کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم مل کے پاکستان کو سنبھال سکے اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے. جناب اسپیکر, آپ کا بہت شکریہ. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے تھے اور بلاول بھٹو نے سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطہ اخلاق بنانے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم بیسک کوڈ آف کنڈکٹ کو نہیں اپناتے تو اگلا الیکشن خونی ہو سکتا ہے, سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں. بلاول بھٹو نے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر اصلاحات کرنے کا کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے اصلاحات ہوں گے پھر انتخابات ہوں گے. بالکل, انہوں نے کہا کہ 30 سال سے چور کر رہے ہیں, کسی ایک چور کو سزا نہیں دلا سکے. 4 سال حکومت پہ رہے, کوئی ایک چور سامنے نہیں آ سکا بلکہ خود چور نکلے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, جنہوں نے آج کشمیر کے حوالے سے پالیسی لائن بھی دے دی ہے, اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہر فورم پر کشمیر کے خلاف جو بھارت بربریت اور ظلم ڈھا رہا ہے اس پر آواز اٹھائی جائے گی. صرف یونائیٹڈ نیشنز کی قرارداد کے مطابق نہیں بلکہ ہم اس وقت جو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اکثریت کو, اس پر بھی آواز اٹھائیں گے. پاکستان کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو, کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرے, وہ آئین پاکستان کو بے توقیر کرے اور اس کی عزت اور تکریم کے نفی کرے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یہ پوائنٹ ریز کیے ہیں
ان میں جو پارلیمانی کمیشن کی بات ہے اس کے آئینی اور قانونی جو ہے وہ زاویوں سے اس کو دیکھ کر اس پر ضرور فیصلہ کیا جائے گا. شکریہ. اسپیکر قومی اسمبلی جنہوں نے کہا کہ تمام تر زاویوں سے دیکھ کر کمیشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری جو کہ اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ جو 3 اپریل 9 اور 10 اپریل کو آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, جس طرح سے موشن کو آگے بڑھانے کے لیے وقت لیا گیا اور آئین کی خلاف ورزی کی گئی, آئین کو توڑا گیا, اس کے خلاف کمیشن بننا چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں کسی ایک کا نام لے کر الزام نہیں لگانا چاہتا, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کو سزا دیں یا یہ جرم کیا گیا ہے یا یہ سنگین جرم کرنے والا شخص ہے, بلکہ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پراپر کمیشن بننا چاہیے اور وہ کمیشن یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ کس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, کس کے کہنے پر آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اور جو بھی شخص اس میں سامنے آتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. بلاول بھٹو نے اظہار خیال کیا قومی اسمبلی سے اور اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ہائی لیول پارلیمنٹری کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن میں اس بات کا اعادہ کیا جائے, اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اور اسپیکر صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جو بلاول صاحب نے مطالبہ کیا ہے, جو پوائنٹس انہوں نے رکھے ہیں, اس پر ایک کمیشن بنایا جائے گا اور اس کے حوالے سے جو تحقیقات سامنے آئیں گی اس پہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور کسی بھی طرح سے نیشنل انٹرسٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکے گا. جو معاشی صورتحال بلاول بھٹو نے پیش کری اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ حکومت نے تمام صوبوں پہ حاوی ہونے کی کوشش کی, معاشی اشاریہ گرانے کی کوشش کی اور نیشنل انٹرسٹ کو داؤ پر لگایا گیا, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی تحقیقات کی جائیں گی کہ آیا اس کا ذمہ دار کون تھا یا کون اس کے پیچھے تھا, کس نے یہ تمام چیزیں گھڑی ہیں, ان تمام لوگوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ انہوں نے ایک نشاندہی اور کی کہ عدم اعتماد کے آنے سے ایک دن پہلے ان کو ایک حکومتی وزیر کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی تھی کہ الیکشن کو مانیں یا پھر مارشل لاء کی طرف جائیں. یہ تمام چیزیں جو انہوں نے رکھی ہیں کیا یہ پہلے سے رکھی جا سکتی تھیں یا بعد میں رکھی جا سکتی تھیں؟ بلاول بھٹو نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ یہ چیز ہم پہلے بھی بتا سکتے تھے لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں بتائی عوام کے سامنے. یہ تمام چیزیں نہیں لا جا سکتی کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی طرف نہیں لے جاتی. ہمیں صرف قومی مفاد کے حق میں کام کرنا ہے, ملک کے لیے کام کرنا ہے, عوام کے لیے کام کرنا ہے. اور عدم اعتماد سے پہلے انہوں نے جو ایک دن پہلے جو دھمکی دی تھی اس پہ بھی پوائنٹ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک مطالبہ کیا کہ انہوں نے ہائی لیول جو کمیشن ہے اس کو بنایا جائے. اور اسپیکر نے پھر اس چیز پہ کہا کہ جو بھی مطالبے کیے گئے ہیں اس پہ فوری طور پر ایک کمیشن بنے گا اور تحقیقات ہوگی. اسی معاملے پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں. اینکر پرسن آج نیوز آسما شرازی ہمارے ساتھ موجود ہے. بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کا آسما پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے. انہوں نے بتایا کہ پہلے اصلاحات ہوں گی پھر انتخابات ہوں گی. خواجہ آصف صاحب نے آج بی بی سی کا انٹرویو ان کا چل رہا ہے, اس پر جو انہوں نے بات کی تھی اس کی بھی تھوڑی وضاحت آ گئی ہے پیپلز پارٹی کی لائن پر. دیکھیے جو خواجہ صاحب کا انٹرویو ہے اس کی تو انہوں نے خود بھی وضاحت کر دی ہے اور کل ہم اس کو ہائی لائٹ اس طرح نہیں کر پا رہے. وہ بہت اہم انہوں نے بات بھی کی ہے اور مختلف کل جو جگہوں پہ انہوں نے بات کی انہوں نے بہت کھل کے یہ بات کی ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے امکان ظاہر کیا تھا. اور کل ہم جب بات کر رہے تھے اپنے چینل پہ بھی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک امکان ہے, یعنی اس کو انہوں نے ایک لاؤڈ تھنکنگ کے طور پہ لیا ہے. نہ وہ فیصلہ ساز ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر اور نہ ہی اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے. اور پھر کل زرداری صاحب نے جو بیان دے دیا اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی اور انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کی مشاورت کے بعد وہ پریس سے بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد سے یہ ابہام بالکل ختم ہو گیا کہ اتحادی حکومت جو ہے وہ الیکشن کے بارے میں سوچ رہی ہے. اور جو ابھی لندن سے اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بھی میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اصلاحات کے بعد یا ریفارمز کے بعد اور نیب ریفارمز کے بعد اور جو بھی معیشت کے بارے میں ایک ریفارمز چاہیے اس کے بعد ہی جو ہے اس کی طرف بڑھا جائے گا, جو ذرائع بتا رہے ہیں اور جو اخبارات میں بھی آج چھپ چکا ہے. اور ابھی بھی انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے کہ اتحاد کو یہی وہ ایجنڈا تھا جس کے اوپر پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں پہلے دن سے زور دے رہی تھی کہ الیکشن جب تک جو ہے تب تک نہیں ہونے چاہیے جب تک یہ ریفارمز نہ ہو, انتخابی اصلاحات نہ ہوں. اور بار بار یہ بات جو ہے وہ اپوزیشن جو اب حکومت میں ہے وہ یہ کہتی رہی ہے کہ ان کو وہ الیکشن قابل قبول نہیں ہے جس میں کہ آر ٹی ایس کا نظام بنایا جائے
کہ جس میں کہ مداخلت جو ہے وہ کروائی جائے اداروں کی طرف سے اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ انتخابات جیتے جائیں. تو یہ بالکل ایک PMLN کے کچھ لوگوں کی یہ رائے ضرور تھی جس میں شاید مریم نواز صاحبہ بھی شریک ہیں اور کل انہوں نے اپنے جلسے میں اس طرح کی ضرور بات کرتی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کا جو دند ہے وہ کیوں صاف کریں جو ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم ان کا بوجھ کیوں لیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو کل PMLN کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں بات ہوئی ہے جو بات منظر عام پر آ چکی ہے اس کے بعد اب یہ حتمی طور پر اتحادی حکومت جو ہے وہ اصلاحات کی طرف بڑھ رہی ہے اور اصلاحات کو ہی وہ آگے لے کے جائیں گے. یہ وہ بات ہے جو کہ خود اتحادی حکومت یہ بات کر رہی ہے جس کا اظہار ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر کیا ہے. تو یہ بات تو بالکل درست ہے. اگر اصلاحات ہی نہیں ہوں گی تو ظاہر الیکشن کیسے ہوں گے اور اس قدر ابہام ہے جو انتخابی اصلاحات PTI سرکار کرتی گئی ہے تو اگر اس کو دور نہ کیا گیا تو صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ اس کی راہ کیسے ہموار ہوگی. اسی طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں وقت چاہیے کیونکہ خود پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ کی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک نہیں 17 بار لیٹر لکھتا ہے اس حکومت کو کہ آپ جو ہے وہ آپ ہماری مدد کریں اور ہم حلقہ بندیاں یا حد بندیاں جو ہے وہ بھی کریں اور دیگر جو معاملات ہیں الیکشن ریلیٹڈ ان کو بھی صحیح کرے مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا اور اس سلسلے میں کوئی بھی جو بات تھی وہ حکومت نے نہیں سنی تھی اس وقت. اس لیے الیکشن کمیشن اس وقت سب سے بڑا جو اس کی کی ہے کہ انتخابات فوری طور پر نہیں ہو سکتے اور اکتوبر کے بعد ہو سکتے ہیں اور اب تو پولیٹیکل پارٹیز بھی اس بات کے اوپر کنونسڈ ہیں خاص کر کے پہلے سے ہی جو اپوزیشن جو اب حکومت میں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ریفارمز کرنے. البتہ ریفارمز کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ بہت اہم سوال ہوگا. کیسے ریفارمز کی جائیں گی یہ بہت اہم ہوگا. اس کے بعد الیکشن کی اگر PTI اس کے اندر شامل نہیں ہوتی ہے تو وہی مدعا جو ہے وہ ہمیشہ PTI جو ہے اٹھاتی رہے گی کہ ہمارے بغیر ریفارمز کیے گئے اور ہمارے بغیر الیکشن جو ہیں ان کا انعقاد کیا گیا. تو اس لیے ابھی فوری طور پر اگر انتخابی اصلاحات کی طرف حکومت یہ بڑھ رہی ہے اتحادی حکومت تو ان کو PTI کو آن بورڈ لینا پڑے گا ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور پھر یہ معاملات جو ہیں ان کو آگے چلانا پڑے گا. ادروائز ایک تنازع سے نکل کے دوسرے تنازع میں جانا ہوگا. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اس اتحادی حکومت کے لیے کہ وہ کس طرح سے ان ریفارمز کے لیے تحریک انصاف کو جو ہے وہ تیار کرتی ہے. اچھا عاصم شیرازی ایک پوائنٹ اور بلاول صاحب نے اپنے اظہار خیال کے درمیان ایک پوائنٹ اور ریز کیا کہ عدم اعتماد سے ایک دن قبل جو اس وقت کے موجودہ وزیر تھے ان کی جانب سے دھمکی پہنچائی گئی کہ یا تو انتخابات کی طرف جائیں الیکشن کی طرف یا پھر مارشل لاء کی طرف جائیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ریئیکشن فوری طور پر ہونا چاہیے اس کا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ انکشاف بہت بڑا انکشاف ہے اور اس کے کچھ شواہد ہمیں ان دنوں میں ملتے بھی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ خبر جو تھی وہ یہ بھی چلی تھی کہ زرداری صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں لیکن انہوں نے ریفیوز کیا تھا اور انہوں نے پھر اپوزیشن کے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. جو انہوں نے بات کی کہ اس وقت جو حکومت کی جو وزیر ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لینے یا پھر مارشل لاء اور جو حالات بنے ہوئے تھے وہ تو اب روز روشن کی طرف سامنے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کے اجلاس میں عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر کارروائی نہیں ہونے دے رہے تھے اور ان کے اپنے اسپیکر جو ہیں وہ کس طرح سے اسپیکر ریئیکٹ کر رہے تھے اور کس طرح سے آئینی عمل کو جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا. کس طرح سے پھر وہ آرٹیکل 5 کی رولنگ دی گئی تھی. کس طرح سے عدم اعتماد کی تحریک جو کہ کسی صورت واپس نہیں ہو سکتی ختم نہیں ہو سکتی اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور پھر کس طرح سے اسمبلی کو برخاست کر دیا گیا تھا. تو یہ سب غیر آئینی اقسام تھے جو کہ اس وقت ہوئے تھے اور ایسے میں اگر وہ مارشل لاء کی دھمکی دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. البتہ ان کو اس وزیر کا نام ضرور بتانا چاہیے جس نے کہ یہ دھمکی دی اور اگر ہو سکے تو آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ جو غیر آئینی اقدامات میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت ہوگا کہ حکومت بھی اپوزیشن کی طرح جو عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی طرح جو ہے وہ الزامات نہ لگائے بلکہ کمیشن بٹھائے اور انویسٹیگیشن کرے تاکہ جو 20 کا 20 پانی کا پانی سامنے ہو عوام کے سامنے آئے کہ کون جو ہے
وہ غیر آئینی ہتھ کنڈے یا غیر آئینی طریقے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا. اور یہی میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کون منسٹر بھی ہیں اب بلاول صاحب، ان کو ضرور عوام کو یہ بتانا چاہیے، لگی لپٹی بات اور دھام نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ کھل کے جو ہے وہ اس پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عصمت شیرازی، سینئر رینک پرسن جو کہ انتخابات سے پہلے اصلاحات اور ایک وزیر کی جانب سے ملی دھمکی تھی بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے جو انکشاف کیا اس پر